अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज थोड़ा सा मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करती हूँ। यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। इनकी वालिदा का नाम राहेल बिन्त लाबान है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए आप किसी वक्त भी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद, दादा परदादा की तरह खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के बरगज़ीदा पैगंबर हुए और दावत व तबलीग दीन की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दी और अपने भाइयों में आगाज़ से मुमताज़ और नुमाया थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इनसे वालहाना मोहब्बत की ये वजह भी थी कि आप उनकी पेशानी पर नबूवत का नूर चमकता हुआ पहचानते थे और आपको वही इलाही की बिना पर इसकी इत्तला हो चुकी थी। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम 26 मरतबा आया है। 24 मरतबा सूरह यूसुफ़ में और 1 मरतबा सूरह इनाम में और 1 बार सूरह गाफ़िर में। अच्छा, कुरान करीम में इस खूबसूरत और नसीहत अमेज़ किस्से की इब्तिदा इस तरह होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नानु नकुस्सु अलैका ahsanal क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अच्छा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस किताब को उतारा है कुरान अरबी ज़ुबान का ताकि तुम समझो। हम इस सब से अच्छे किस्से को आपके सामने बयान कर रहे हैं और ये कुरान पाक हमने आपकी तरफ वही के ज़रिए से भेजा है और इस वही से पहले तो आपको ये किस्सा मालूम नहीं था। सूरज यूसुफ़ के शान नज़ूल के बारे में हदीस और तफसीर के बयानात का ख़ुलासा ये है कि कुफ़ार मक्का ने एक बार जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूद से बातचीत की और कहा कि हम तो इस शख्स से तंग आ गए हैं। तो यहूद ने कुफ़ार मक्का को ये मशवरा दिया कि तुम इस मुद्दे नबूवत को तंग करने और झूठा साबित करने के लिए इससे पूछो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद शाम से मिस्र कैसे पहुंची और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या क्या है। अगर ये शख्स नबी नहीं है तो ये इन बातों के जवाब हरगिज़ नहीं दे सकेगा। मुशरिकीन मक्का ने यहूद के मशवरे के मुताबिक जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों सवाल कर दिए, तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही इन सवालात के जवाबात तफसील के साथ दे दिए, जैसे कि सूरह यूसुफ़ में वज़ाहत के साथ मज़कूर है। अच्छा, सुबह का वक्त था। सूरज अपने पर, बल्कि वक्त सुबह करीब था ना। सूरज अपने पर कायनात पर फैला के अपने वजूद का पता दे रहा था और उधर नन्हे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाब शीरी से बेदार होते हैं कि आज उन्होंने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा है और वो खुश खुश अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उस वक्त हंस रहे हैं। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही है। वो आकर अपने बाप से कहते हैं, अब्बा जान, आज मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा है कि मेरी रूह खुशी से सरशार हो गई है और मेरा सीना ठंडा हो गया है। मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा हशाश बशाश हो गया और उनकी पेशानी चमक उठी और फरमाया, बेटे, ये सच्चा ख्वाब है। इससे दूसरे भाइयों पर तुम्हारी बरतरी साबित हो रही है और मुझे आपसे खैर ही की उम्मीद है। ये इस बात की खुशखबरी है कि खुदावंद कद्दूस तुम्हें ख़ास इम्तियाज़ बख्शेगा और तुम्हें अपनी नेमतों से नवाज देगा और तुम्हें ऐसी सरफराजी अता फरमाएगा जैसे उसने तुम्हारे बाप दादों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बतौर ख़ास अता फरमाई। लेकिन तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान मत करना, क्योंकि वो पहले ही मेरी ख़ास तवज्जो समझते हैं जो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई पर देता हूँ। ये ख्वाब सुनकर वो और भी ज़्यादा हसद करेंगे। अभी तो अपने कीने को छुपाए हुए हैं, फिर वो खुल कर सामने आ जाएंगे। अभी तो इशारों कनाइयों में इसका इजहार करते हैं, फिर वो खुल कर खेलेंगे
اندیشہ ہے کہ کسی وقت تمہیں ضرر پہنچائیں، کیونکہ شیطان انسان کی گھاٹ میں لگا بیٹھا ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام ایک سادہ طبیعت لڑکے تھے اور ان کی والدہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تنہا چھوڑ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے ان کی ماں نہ ہونے کی بنا پر بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں بھائیوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے، اور اس خصوصی محبت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کو ان پر رشک آتا تھا۔ وہ دونوں بھائی خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ جلتے تھے، اور یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہی مبذول ہو گئی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے چھپی نہ رہ سکی، اور آخر حسد کی آگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں شدت سے بھڑک اٹھی، اور اسی حسد کی آگ نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک خطرناک سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن کریم نے بھائیوں کے حسد اور سازش کا تذکرہ سورہ یوسف میں فرمایا ہے۔ جب وہ کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، اور حالانکہ ہم طاقتور کماؤ جماعت ہیں، یقیناً ہمارا باپ صاف غلطی پر ہے، تم یوسف کو ہی قتل کر دو یا کسی گڑھے میں پھینک دو تو تمہارے باپ کی توجہ خاص تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس گناہ کے بعد توبہ کر کے تم نیک بن جاؤ۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، ہاں اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی قافلہ اسے وہاں سے نکال لے جائے، اگر کرتے ہو تو یہ کرو۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کیوں نہیں بھیجتے؟ کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں خرابی ہے، یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، مگر آپ نے اپنے اندیشے کو صاف لفظوں میں ان کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، تاکہ وہ ناراض ہو کر اعلانیہ یوسف کی دشمنی پر نہ تل جائیں، اور اشارے سے انہیں سمجھایا کہ شاید راہ راست پر آ جائیں، اپنی روش سے باز رہیں۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا نہ جائے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ برادران یوسف نے اپنے باپ سے بات سن کر کہا اگر ہماری جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو گئے گزرے ہوں گے۔ اور برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کے بہانے لے گئے، اور طے شدہ مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا اور وہ عرصہ سے خشک پڑا ہوا تھا۔ واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں بھگویا، اور روتے ہوئے رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے باپ، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنے یقین آپ کو دلائیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ بات یہ ہوئی کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کا کرتا ملاحظہ فرمایا تو وہ خون آلود ضرور تھا، مگر وہ کسی جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو آپ حقیقت حال سمجھ گئے، اور آپ نے پیغمبرانہ فراست سے جان لیا اور ان پر صاف طور پر واضح فرما دیا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بار گھڑ لیے، اب تو صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کر رہے اس پر میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر یہ قصہ ہوا کہ اب کے اسماعیلیوں کا تجارتی قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا، اور وہ لوگ خود بخود ہلسان وغیرہ مسالوں کے بیوپاری تھے۔ انہوں نے کنواں دیکھ کر پانی لینے کے لیے اس میں ڈول لٹکایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے کنویں سے نکالنے کے لیے آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے ڈول کو تھام لیا۔ قافلے کے آدمی نے ڈول باہر نکالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے،
اور اس نے شور مچا دیا، خوشخبری سنو، یہ ایک لڑکا ملا ہے۔ لہٰذا اسماعیلی تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا، اپنے ساتھ انہیں بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں، اسے وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی عمر تھی، ننھی سی جان، اور ماں فوت ہو جاتی ہے۔ ماں کے بعد باپ کی آغوش محبت میں پروان چڑھتے ہیں، وہ بھی بھائی چھڑا دیتے ہیں۔ وطن سے بے وطن ہوئے، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی حصے میں آئی۔ لیکن آپ نے ان مصائب کے باوجود کوئی واویلا نہیں مچایا اور نہ اوزاری کی، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر رہے۔ خدا تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ سر تسلیم خم میں جو مزاج جناب میں آئے۔ اب دیکھیں مصر کے بازار میں فروخت ہونے کو جا رہے ہیں، خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ایک بدوی غلام کی صورت میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مصر کا دارالحکومت اس زمانے میں، ان کا جو دارالحکومت تھا نا مصر کا، یہ غالباً اس مقام پر آباد تھا جہاں آج کل سان کی بستی واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس شہر کا محل وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتاتے ہیں۔ مصری فوجوں کا سپہ سالار شاہی خاندان کا ایک فرد تھا۔ یہ سیر کے دوران میں مصر کے اس بازار سے گزر رہا تھا جس میں یوسف علیہ السلام برائے فروخت پیش کیے جا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری لوگ اپنی تہذیب کو دنیا کی دوسری تہذیبوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ صحرائی بدوی لوگوں کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ اچھوتوں کا معاملہ کرتے تھے۔ انہی بدوی قبائل میں ایک قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کنعان میں آباد تھا، جس کے رزق کا دار و مدار گلہ بانی تھا۔ جھونپڑیوں میں رہتے تھے، بکریوں کے گلے ان کا سرمایہ تھے۔ تو ان حالات میں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ملاحظہ کریں کہ ایک صحرائی لڑکا، وہ بھی غلام، جب ایک رئیس کے ہاں پہنچتا ہے تو اپنی پاکیزہ زندگی، اعلیٰ اخلاق، بے نظیر خدمت، سعادت کے بل بوتے پر اس خاندان کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ اور رئیس اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے عزت سے رکھو، امید ہے یہ لڑکا ہمیں فائدہ پہنچائے، تاہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پسندیدہ اطوار اعلیٰ اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ایک صحرائی نے کسی جامع سے تعلیم کی سند حاصل کی، کس تربیت گاہ سے یہ تربیت پائی؟ اس کا جواب قرآن کریم دیتا ہے، اور جب وہ لڑکا سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکومت اور علم عطا فرمایا، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے اچھا بدلے دیتے ہیں۔ ہمیں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، پھر آگے تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔